আসক্তের মাথা আল্লাহ তাআলা দরবার করে তো করতে যায় গুনার দিকে যায় যারা খুশকো তাদের কখনো মাফ করে কখনো মোবাইল দেখে কখনো গুনাহ করে ये खुशको के सर है आशिक साहिब का सर अगर अहले मोहब्बत भी बेवफा होते तो मुर्तदिन का मुकाबला में आयत नाज़िल ना होती अगर अहले मोहब्बत बेवफा होते तो नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद का मुकाबला मुर्तद से होता हालांकि मुकाबला तो जिद से होता है जैसे 2 मन ताकत वाले पहलवान के मुकाबला में 4 मन ताकत वाला पहलवान लाया जाता है बस इस आयत में अहले इक़्तिदार का मुकाबला अहले वफा से हुआ तो मालूम हुआ कि ये कौम अहले वफा है ये कोई मुर्तद ना हो बेवफाई की कुल्ली मुशक्क़त के फ़र्ज़ कामिल और मुर्तदिन के मुकाबला में वफादारी के कुल्ली मुशक्क़त के फ़र्ज़ कामिल ना अहले मोहब्बत लाए जा रहे हैं लिहाजा ये कभी बेवफा ना होंगे इस कौमियत के आलम में जितने अफराद होंगे वो कभी मुर्तद नहीं होंगे बेवफा नहीं होंगे अल्लाह का दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे और शायक के भी नहीं छोड़ेंगे शायक से भागने वाले भी वही होते हैं जिनमें मोहब्बत नहीं होती जिस तरह नबी से भागने वाले दूर थे वो पहले ही से बेवफा थे शायक नायब रसूल होता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है उसके दिल में शायक की मोहब्बत होती है जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं होती उसको अहले अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती और जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत नहीं करते अल्लाह ताला के प्यारों के सदका में ही अल्लाह ताला की इनायत और मोहब्बत नसीब होती है जो नबी पर ईमान नहीं लाए क्या अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत की क्या अबू जहल से अल्लाह ताला ने मोहब्बत की क्या अबू लहब से अल्लाह ताला ने मोहब्बत की नबी से दुश्मनी के सबब उन पर गज़ब नाज़िल हुआ जिन्होंने नबी से मोहब्बत की अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरफराज है मालूम हुआ कि जो अपने शायख मुर्शिद की मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत इनायत उनको नसीब होती है और जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते इनायत हक से मारूम रहते हैं उसमें हुस्न खात्मा की बशरत भी है कि अहले मोहब्बत का खात्मा ईमान पर होगा क्योंकि अल्लाह ताला की मोहब्बत से अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करे और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा भला उसका खात्मा खराब होगा इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत की सोबत में रहो ताकि उसकी बरकत से तुम्हारे दिल में अभी अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाए जो जामिन है हुस्न खात्मा की सर जाहिद हर महे एक रोज़रा सर आरिफ हर दमे तातुशा जाहिद खुश्क कहते हैं ऐसे लोगों को जाहिद खुश्क मेहनत করতে से 11 मेहनत आवल में सिर्फ खुश्क মানে কি নাই কি বলে मोहब्बत खासा नहीं मोहब्बत अम्मा मारफत खासा नहीं मारफत अम्मा विलायत खासा नहीं विलायत अम्मा खुश्क या आहले कबीरा है कि आहले कबीरा जो इबादत तो बहुत करते हैं लेकिन दिन की समझ नहीं रखते इबादत तो बहुत करते हैं दिन की समझ नहीं रखते क्योंकि किसी अल्लाह वाले से अल्लाह की मोहब्बत नहीं सीखते कारण से मोहब्बत सीखना इसलिए इबादत के साथ गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं करते इसलिए माफ कर दिए इसलिए बावजूद इबादत के उसकी बरकत से महरूम रहते हैं इबादत करके तो बरकत पाए मोहब्बत में जो खुश को मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जाहिदाने खुश बावजूद कसरत इबादत के 1 महीना में 1 दिन का रास्ता तय करते हैं और आरिफीन आशिकीन हर सांस में अर्श आज़म तक पहुँचते हैं बावजूद अल्लाह ताला की मोहब्बत और दीन की समझ के और गुनाह से बचने में अपने दिल को खोल करने की बरकत से इसीलिए कहता हूँ कि किसी अल्लाह वाले से अल्लाह की मोहब्बत सीख लो तो तुम्हारे एक सिजदा 1 लाख सिजदों के बराबर हो जाएगा कैफियत बढ़ जाएगी तुम्हारे 2 रकात लाख रकात के बराबर हो जाएंगी 1 उम्रा लाख उम्रों के बराबर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला की मोहब्बत का दर्द मिलता है तो काबा कुछ और नजर आता है वरना जब घर वाले ही की नहीं जानते तो घर से क्या मिलेगा घर में जाकर लोग बदनजरी करते हैं कोई लड़की को देख रहा है कोई लड़का को देख रहा है कोई फ्रांस की तहकीक बता रहा है कि आज मैंने गुलाब फ्रांस खरीदा
غیر اللہ کی گفتگو بیت اللہ میں ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے ملکوں میں غیر اللہ سے قلب خالی نہیں کیا، دل کی آنکھوں کا آپریشن نہیں کرایا، تو کعبہ میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ اسی لیے ایک بزرگوں نے اپنے ایک مرید سے فرمایا تھا کہ جو نفل حج کرنے جا رہا تھا کہ فرض حج تو ادا کر لیا، اب کہاں نفل کے لیے جا رہا ہے؟ پہلے اللہ کی محبت حاصل کرو، کعبہ والے سے جان پہچان کرو، پھر کعبہ میں تمہیں کعبہ والا نظر آئے گا۔ اور یہ شعر پڑھا، اے قوم بحج رفتہ کجائے معشوق ہمیں جاست بیعت حاکم الامت کے واعظ میں یہ شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں کہاں نفل حج کے لیے چلے جا رہے ہو؟ عمرہ۔ معشوق یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، کعبہ سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ والے سے ملے گا۔ پہلے مجھ سے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لو، اللہ کی محبت سے تو پھر نفلی حج یا عمرہ کے لیے جاؤ، تو پھر تمہیں کعبہ کا مزہ آئے گا، پھر تمہیں کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آئے گی۔ مولانا فرماتے ہیں حج کردن زیارت خانہ بود، حج رب البیت مرکانہ بود۔ عام لوگ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن خاص خانہ خدا رب البیت کا طواف کرتا ہے، رب البیت کا طواف کرتا ہے۔ ان کو بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاص سے ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کے پاس 40 دن رہ لو، ایک چلہ لگا لو، پھر دیکھو کہ سلوک و پیری مریدی سے کیا ملتا ہے، ورنہ رسمی پیری مریدی کا مزہ نہیں۔ انڈا اگر مرغی سے مرید ہو جائے لیکن 21 دن اس کے پرو میں نہ رہے تو بتائیے اس کو جان آئے گی؟ مردہ کا مردہ رہے گا۔ بہت سے مرید ایسے ہیں کہ جا کر پیر سے بیعت ہو گئے لیکن ان کی صحبت میں نہ رہے تو مردہ ہی رہے، نسبت عطا نہیں ہوئی۔ یہ حاکم الامت کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حاکم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انڈا 21 دن تک تسلسل کے ساتھ مرغی کے پروں میں رہے تو بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ چھلکے کو خود توڑ دے گا۔ 21 دن کے بعد آپ اسے شائق کی احسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرغی صاحبہ ذرا میرا چھلکا توڑ دو، میں انڈا سے اندر سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ وہ خود سوچ مارے گا اور بزبان حال یہ شعر پڑتا ہوا نکل آئے گا، کھینچی تو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا تو ایک ہاتھ غریبہ نہیں رہا۔ اسی طرح شاعر کی خدمت میں کم از کم 40 دن رہ لو، پھر دیکھو گے کہ روح میں ایسی قوت آئے گی کہ تعلقات ماشاء اللہ کو خود توڑ دو گے، پھر شاعر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن عمر بھر شاعر کا احسان مند رہنا پڑے گا، کیونکہ اسی کے برکت سے حیات ایمانی عطا ہوئی ہے۔ اگر شاعر نہ ہوتا تو مردہ ہی رہتے۔ اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ شاعر کی برکت سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا مرغی کے فارم میں نیچے 3 قسم کے انڈے رکھے گئے، ایک مرغی کا، ایک کبوتر کا، ایک بطخ کا، بطخ نحاس۔ تو ان انڈوں سے 3 قسم کی شخصیتیں ظاہر ہوں گی۔ مرغی کے اندر سے مرغی کا بچہ نکلے گا، کبوتر کے انڈے سے کبوتر کا، اور بطخ کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلے گا، اور کبوتر اڑے گا، بطخ دریا میں تیرے گی۔ مرغی کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ تو میرے ہی پروں میں نکلا تھا لیکن یہ اڑ رہا ہے اور وہ تیر رہا ہے۔ مرغی نہیں تیر سکتی، لیکن ان کی عمر بھر مرغی کا احسان ماننا پڑے گا۔ کبوتر اڑ لے کیونکہ مرغی کو چھوڑ بیٹھے صحبت میں اٹھتی ہوتی کبوتر مرغی احسان کرتے کہ اس کی برکت سے ہمارا وجود ہوا۔ اسی طرح حاجی اللہ مہاجر مکتوم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے بھروسے سے مجدد پیدا ہوا، مجدد اشرف تھانوی۔ لیکن حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کی جوتیوں کی صدقہ ہے۔ حضرت کا تخلص آہ تھا، فرماتے ہیں کہ خودی جب تک رہی اس کو نہ ملا، نسخ نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود آدم تھے۔ تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ ہونا اشرف۔ یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔
مرغی کے پروں کے مثال سے حاکم الامت نے اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت کو ثابت فرما دیا۔ مرغی پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ حضرت مفتی محمود حسن قومی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں میرے شیخ کو سنایا تھا کہ ایک شخص ایک مرغی لے جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ او مرغی والے مرغی بیچے گا۔ یوپی کی زبان میں اگر کسی کو مرغی والا یا مرغی کا کہہ دیا جائے یہ گالی ہے۔ اے مرغی مرغی لگی ہے نا، مرغی نے گھر مرغی گالی ہے، اب مرغی آگے مرغی یہ گالی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس شخص نے مجھے گالی دی ہے، لہذا اس نے جواب میں کہا کہ میں اس مرغی کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک سے پوچھوں گا یہ مرغی کا خریدار ہے جس نے اس کے دام پوچھے ہیں۔ اسی طرح مرغی کا کہہ کر اس نے اپنے دانش میں گالی کا بدلہ لے لیا۔ مرغی مالک سوچ کرو کوشل سے گالی خرید دے دو۔ اے مرغی، ہمارے بزرگ زندہ دل تھے، ایسے لطیفہ سناتے تھے، مرغی والا رکشہ والا رکشہ تو اس شعر میں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ کی صحبت سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور بدون صحبت اللہ کے کوئی عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ غیر عارف کی عبادت کی زیادہ کیفیت کم ہوتی ہے، کام بیشی ذرا عارف نظر عبادت کام بیشی ہے، سنکھیا بیشی اکثر کرتے۔ غیر عارف اپنی عبادت سے ایک مہینے میں ایک دن کا راستہ طے کرتا ہے، ایک دن میں مہینے میں ایک دن کا راستہ۔ اللہ کا عاشق ہر سال کا اللہ تک پہنچتا ہے، اس کی عبادت کی کامیاب کم لیکن کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مولانا رومی ہے، سوچو کہ ان کا کیا مقام رہا ہوگا جو فرما رہے ہیں کہ عارفین کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتی ہے، ایک لمحہ کو وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ امت میں یہ شخص ایک منفرد انداز کا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ میرے شاعر فرماتے ہیں کہ مولانا رومی بہت پیارے آدمی ہیں، اور رومی بہت پیارا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بدلے آگ بودم عقل دوران دیش رہا بات دیوانہ سدم کھیش رہا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے عقل کو بہت آزمایا۔ عقل سے مراد یہاں عقل ناقص ہے، عقل سے مراد عقل ناقص ہے، یعنی عقل مجرد من العشق، عقل مجرد من العشق، مجھے محبت عامہ خاص کر، ولایت عامہ خاص کر، معرفت عامہ خاص کر، عقل محروم از نعمت عشق، عقل محروم از نعمت عشق۔ لہذا ہم نے عقل ناقص مجرد من العشق سے بہت آزمایا لیکن اللہ نہیں ملا، ناقص عقل سے اللہ پا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ عقل سے کو اللہ پا جائے لیکن عقل ناقص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے ہم نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے دیوانہ بنا لیا۔ یعنی عقل میں عشق کے چاشنی لگا دی، اس کو ولایت خاصہ محبت کا تو عقل کامل ہو گئی، اگر عقل کیا اور ہمارا کام بن گیا۔ عقل کو جب عشق کا پیٹرول ملتا ہے، عقل کو جب عشق کا پیٹرول ملتا ہے تب عقل دوڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محبت سے پیٹرول پہ دوڑتا ہے۔ پڑھنا آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن بے نمازی بیٹھا رہتا ہے، جانتا ہے کہ حسینے کو نہ دیکھنا چاہیے لیکن پاگلوں کی طرح دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن جب عشق عقل کا امام بن جاتا ہے اور عقل عشق کا پیروی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔
بغیر اللہ کے دیوانہ عاشق بنے گا نہیں ملتا. عاشق بنے دیوانہ عاشق بنے کام نہیں بنتا. عاشقم من بر فن دیوانگی خیرم از فرہنگے و از فرہنگی فرزانگی. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیوانہ بننے کا جو فن ہے میں اس کا عاشق ہوں. اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بننے کا جو فن ہے میں اس پر عاشق ہوں. میں عقل ناقص و خام سے بہت زیادہ خیر ہو چکا ہوں. اب مجھے اللہ کا دیوانہ ہونا ہے، اور جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے پھر وہ غیر اللہ کے دیوانہ نہیں ہوتا. بیک وقت تو رات و دن ایک جا نہیں ہو سکتے. رات دن ایک جگہ کیا بیک وقت تو عود کی خوشبو اور پائخانہ کا جمع نہیں ہو سکتے. یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا، یا خوشبو ہوگی یا بدبو ہوگی. یا تو دل تجلیات الہیہ سے متجلی ہوگا یا پھر اس میں غیر اللہ کے اندھیرے ہوں گے. یہ محال ہے کہ دل میں غیر اللہ ہو اور وہ دل اللہ تعالیٰ کے تجلیات خاصہ سے بھی مشرف ہو جائے. مردہ اور زندہ ساتھ نہیں ہو سکتے. اللہ تو زندہ حقیقی ہے. جس دل میں مردے ہوں گے، مردے والے بسے ہوں گے، مرنے والے لاشوں کی محبت ہوگی، اس دل میں وہ زندہ حقیقی کیسے آئے گا؟ اگر ایک کمرہ میں مردے لیتے ہوں تو جب آپ ایسے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے جگہ لاشتہ کی جگہ گزر جائیں گے، تو زندہ حقیقی ایسے دل میں کیسے اپنی تجلیات خاصہ سے متصل ہوگا؟ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسینوں کا نمک حرام چکنا چھوڑ دو. اس نمک حرامی میں توبہ کر لو. نمک حرامی سے توبہ کر لو. اگر اللہ کے ساتھ رہ کر بھی کوئی نمک حرام چکنا نہیں چھوڑتا، حسینوں کو نامحرم کو دیکھتا ہے اور اپنے عقل ناقص کی اتباع کر رہا ہے، اگر میں نے یہ نمک چھوڑ دیا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ لہذا کم از کم ایک ذرہ تو حسن کا حرام نمک کبھی کبھی چکھتا ہے. کبھی کبھی چکھتا رہوں. تو کان کھول کر سن لو. ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتے. جب ملے گا تو قلب و نظر کو مکمل توفیق تقویٰ حاصل ہو. دل کا ٹیسٹر اتنا حساس ہو جائے کہ حسینوں کو نمک آنے کے نقطۂ آغاز اور 0 پوائنٹ کو ریکارڈ کر لے کہ ایک ذرہ نمک حرام دل میں داخل ہو گیا. جیسے بجلی کا تار شارٹ ہو رہا ہے تو ٹیسٹر میں فوراً روشنی آ جاتی ہے. اب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے بجلی لیک یعنی خارج ہو رہا ہے. اسی طرح جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا اس کا حساس بنا دے کہ نمک حرام کی ایک ذرہ اگر داخل ہو تو فوراً اس کے قلب سے ٹیسٹر میں روشنی آ جائے. اور بجلی کے خروج کے اثرات شروع ہو جائے اور اسی لیک کا بجلی کے خروج کے اثرات شروع ہو جائے. اسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے کہ اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. اتنی خوشی میرے قلب میں حرام آ گئی. میں اس خوشی سے جو آپ کے نافرمانی کے راستے سے آئی ہے معافی چاہتا ہوں. تو سمجھ لو اس بندے میں حیا اور شرافت آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بن گیا. فن دیوانگی اس کو آ گیا. عقل ناقص اور خام کی غلامی سے آزاد ہو گیا. اگر یہ بات حاصل نہیں تو خانقاہ میں آنا جانا سب بیکار ہے. سن لو میری بات، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ دن رات تم یہی باتیں سن رہے تھے، پھر عقل کیوں نہیں کیا، عمل نہیں کیا. میرے شاعر نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کو میں نے مولانا اشرف علی حکیم علامہ جیسا پیر دیا تھا تو تم نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ تو حضرت رونے لگے تھے اور میں کیا کہوں گا. یہ وہ لوگ تھے جو شیخ پر فدا ہو گئے. شیخ کے ایک ارشاد پر
جان دیتے تھے، اس کو یہ خوف تھا کہ ہم سے شاید قدر نہ ہوئی، اور ہمارا کیا حال ہے کہ شریف نافرمانی کے بعد سے ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ شاید کے رفاقت کے معنی ہے کون مع الصادقین، جس کی تفسیر ہے خالدہم لتکون مثلہم۔ شاید کے دسترخوان پر سموسہ، بریانی اور گرن مرچ اڑانے اور ٹھنڈا پانی پینے کا نام رفاقت نہیں ہے۔ شاید کی رفاقت ماہیت یہ ہے کہ تم بس اس جیسے ہو جاؤ جس طرح وہ گناہوں سے بچتا ہے، تم بھی بچنے کی لگو، جس طرح وہ حسینے سے نظر بچاتا ہے تم بھی بچانے لگو، اس کی آہ تمہارے آہ ہو جائے، تمہارے آنکھیں بھی اس کی آنکھوں کی طرح اشکبار ہو، سب سمجھ لو کہ تم شاید کے عاشق ہو، اللہ کے طالب ہو، اور اللہ و دیوانہ بننے کے فن تمہیں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا پورا دیتا ہوں۔